Assalamu alaikum viewers, this is Nausheen Tariq. Hope you are doing very great. Today from the platform of Smart Hub Construction and Real Estate, we are having a founder of Smart Hub and Construction, Mr. Akhtar Ali Bajwa. Assalamu alaikum sir and welcome to our podcast. वालेकुम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, इससे पहले कि हम जो है वो आज कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट जैसे वास्ट टॉपिक को छेड़ें, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप अपनी जो प्रोफेशनल जर्नी है वो हमारे साथ शेयर करें। जी, मेरा स्टार्ट तो कंस्ट्रक्शन के अंदर तो फ्राम 1980 से स्टार्ट है। ओके। और बेसिकली मेरी एसोसिएट डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद मैंने फिर एक मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस डिपार्टमेंट है जो ज्वाइन किया, और फिर उसके अंदर मोर देन 30 ईयर सर्व किया। और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स आते रहे, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क भी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं, फिर रिकवरीज ऑफ बंडेड बिल्डिंग्स या रेस्टोरेशन भी है, रोड्स भी है। दिस इज़ वेरी वास्ट फील्ड जिसके अंदर, और ये डिपार्टमेंट भी बहुत बड़ा है, ओवरऑल पाकिस्तान है। तो उस वजह से इसके अंदर डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स हमारे पास आते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस डिपार्टमेंट के अंदर सर्व करके भी, और मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस वाइज और ह्यूमैनिटी के बेस के ऊपर भी चीज़ें बहुत सारी अपनी सीनियर से सीखी, और अल्हम्दुलिल्लाह नो आई एम फिर किस पोस्ट पे आपने ज्वाइन किया था और फिर किस पोस्ट पे आप रिटायर हुए? मैंने इनिशियली तो एज ए सब इंजीनियर ज्वाइन किया था। अच्छा। और फिर मेरी रिटायरमेंट जो हुई वो एज ए असिस्टेंट इंजीनियर रिटायरमेंट हुई। ओके। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद ये स्मार्ट हब कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट आपका एक ब्रेन चाइल्ड है, आपका आइडिया है, तो इसके पीछे आपका क्या मोटिव्स और क्या गोल्स थे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ही कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ है। नॉर्मल हमारे यहाँ होता ये है, जो मैंने देखा पाकिस्तान के अंदर, कि जिसके इंसान की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होता है वो आफ्टर रिटायरमेंट उसकी इम्प्लीमेंटेशन फील्ड में नहीं करता, वो फील्ड डिफरेंट कर जाते हैं, या आफ्टर रिटायरमेंट उसको वो यूटिलाइज नहीं करते जो उनका इधर का ज़िंदगी का एसेट होता है। तो मेरा आइडिया ये था कि मैं इसको जितना मेरा एक्सपीरियंस ज़िंदगी का है, मैंने लर्न किया, सीखा, उसको पब्लिक सेक्टर में भी लेके आऊँ, और आम जो लोग हैं, आम इंसान है, उनको भी उसका फ़ायदा पहुँचे। पहली बात तो ये है। सही। दूसरी के एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऐसा है कि जिसको बड़ा इस पाकिस्तान के अंदर एज ए स्पेशल कोई आज तक एज ए इसको कोई क्या कह लें कि एक कॉर्पोरेट सेक्टर जिसमें कि कंसिडर बहुत कम किया जाता है, स्पेशली सिविल सेक्टर के अंदर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड लोग अक्सर एक्सपीरियंस वाइज चलते रहे हैं, तजर्बे से घर बनते रहे हैं, और स्किल के हिसाब से घर बनते रहे हैं। तो मेरा अपना था कि एक प्रॉपर इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, वेल अवेयर किया जाए कि व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन। और इंजीनियर जो खासकर जो है डिग्री लेकर या गवर्नमेंट जॉब करके वो कम ही एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते हैं कि अपनी कंपनी का सेटअप करें या कुछ इस तरह का आइडिया लेकर आएँ। देखिए, वो इसलिए नहीं आते, आई डोंट थिंक, या तो उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती, या उनके अंदर उन्होंने एक्सपीरियंस आई थिंक गेन ही नहीं किया होता। वेराज के जब आपने एक एक्सपीरियंस गेन किया तो इसको फील्ड के अंदर भी आपको डिलीवर करना चाहिए, और मेरी अपनी सोच है कि आप पब्लिक के लिए डिलीवर करना चाहिए, ना कि आप स्पेसिफिक किसी डिपार्टमेंट के लिए काम किया तो उसका आम लोगों को भी फ़ायदा होना, अब आम लोगों को भी उसको वेल अवेयर हो कि कंस्ट्रक्शन क्या चीज़ है, इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे एग्जीक्यूशन करनी है। तो भाई साहब, आपने जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में सर्व किया वो काम और जो पब्लिक सेक्टर में काम हो रहा है वो डिफरेंट होगा यकीनन, तो आपने कैसे अपना वो वाला एक्सपीरियंस यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया? जी, उसमें अर्ज़ करूँगा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर एक स्पेशल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, डिज़ाइन डिपार्टमेंट होता है, जो कि हर बिल्डिंग को आपको जिस क्लास की भी हो वो डिज़ाइन करके आपको दे देते हैं। ठीक है। एज ए गर्जन इंजीनियर या जो भी आप समझ लें, एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हमने उसको एग्जीक्यूट कराना होता है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग्स एंड एवरीथिंग। ठीक है। सिविल के अंदर चूँकि डिज़ाइनिंग का कंसेप्ट बहुत कम है, तो जो कि लोग प्रॉपर घर डिज़ाइन नहीं कराते, उसकी साइल इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते कि उसकी बेरिंग कैपेसिटी कितनी है और उसकी फाउंडेशन क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू साइल एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उसका कंटूर क्या है, उसके कहाँ कोई फ्लडेड एरिया तो नहीं है जिसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, कल को घर वाले लाइफ रिस्क तो नहीं उसमें के अंदर कि घर डैमेज हो जाए, कुछ हो जाए। तो मैं उन चीज़ों पर काम कर रहा हूँ। जो मेरे साथ टीम है उसमें साइल इन्वेस्टिगेशन में टीम है जिसको हम नॉर्मल जियोटेक कहते हैं, या इस तरह ही कंस्ट्रक्शन इसके आर्किटेक्चर जो है वो मेरे साथ अटैच है टीम है। फिर जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं बिल्डिंग का वो मेरे साथ अटैच है। तो पूरी एक टीम है जो कि बेसिक से
اسٹارٹ سے لے کے ایک نارمل پلاٹ کو ایک نیچرل جو بھی ایک کنٹور ملتا ہے ہمیں یا نیچرل پلاٹ ملتا ہے ہمیں, اس سے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم, اور اس پہ ڈیزائن کے حساب سے پھر پوری کی پوری ہم گھر یا بلڈنگ یا کمرشل اس کو ڈیزائن کرتے ہیں. تو باجوہ صاحب جب آپ یہاں پہ سرو کر رہے تھے ملٹری انجینئرنگ میں, تو آپ نے اس گیپ کو دیکھ لیا ہوگا کہ جو نارمل کنسٹرکشن یا آرڈنری کنسٹرکشن ہو رہی ہے پبلک سیکٹر میں, وہ اتنی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے, یا اس میں وہ SOPs فالو نہیں کیے جاتے جو کہ آپ کے یہ ملٹری انجینئرنگ سروسز میں فالو کیے جاتے ہیں. تو آپ نے اس گیپ کو فلفل کرنے میں کامیاب رہے؟ جی الحمدللہ میں اس میں کامیاب رہا, اور کچھ پروجیکٹ ہم نے ڈیلیور بھی کیے ہیں. اور اس کی سب سے پہلی بات میں اس میں تھوڑی سی ایڈ کر دوں, جو بھی میگا اسٹرکچر بنا ہے یا کوئی بھی اسٹرکچر بنا ہے, کبھی آپ نے نہیں فیلڈ میں دیکھا ہوگا کہ آپ کو اس کا پکٹوریل ویو دیا جائے یا اس کی موویز دی جائیں کہ جب ہم نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے, گھر سٹارٹ کیا, تو اس کا نیچرل پلاٹ کیا سچویشن تھی, پھر اس کے بعد سائل انویسٹیگیشن, پھر اس کی ایکسکیویشن اکارڈنگ ٹو ڈیزائن جو ہم نے اسٹرکچر انجینئر نے دیا بنا کے, اس حساب سے اس کی ایگزیکیوشن اسٹیپ بائی اسٹیپ کوئی بندہ آپ کو نہیں دے گا. بیر ایز کہ ہم ایک ٹرانسپیرنٹ کام کرنے والے لوگ ہیں, جو میرا ایمان اور میری سوچ ہے, تو ہم فرام ایکسکیویشن اپ ٹو کمپلیشن ایٹ اینی اسٹیج اسٹرکچر کی بھی پکٹوریل ویوز, اس کی ویڈیوز, اور اس کے بعد پھر جب اس کی بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کاسمیٹکس یا اس کا جو فنشنگس ہے اس کے اوپر لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, کہ جو فنش لوگ پروڈکٹ دیکھتے ہیں اس کے اندر اسٹرکچر میں کیا کچھ نہیں دیکھتے. تو ہمارا یہ ایک اسٹرکچر بھی پکٹوریل ویو پورے کا پورا ایک بندے کو جس نے ایک بلڈنگ بنوانی ہے یا اس نے پرچیز کرنا ہے گھر ہمارا یا کوئی چیز, تو وہ اپنی ہر ایوری تھنگ کین بی سین فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ, اور اس کو بلائنڈ میں نہیں رکھنا ہم نے, جو ایگزیکیوشن ہوگی ہر اسٹیج کی ہوگی. تو الحمدللہ جو میرے پہلے 3-4 پروجیکٹ اس کے اندر یہی اسٹیٹس ہے, اور الحمدللہ وہ جب پکٹوریل ویو دیکھتے ہیں ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے کسٹمر کو, تو وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے, اور وہ ہمارا پروجیکٹ کو بڑی ایزیلی بائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو کلائنٹ جب آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے پاس صرف ایک عدد پلاٹ ہی ہوتا ہے, باقی سارا ریسرچ اور اس کے اوپر کس طریقے سے کام ہوگا وہ آپ لوگ اس کو کر کے دیتے ہیں, فیزیبلٹیز بنا کے دیتے ہیں؟ جی کچھ کے پاس تو پلاٹ ہوتے ہیں, کچھ کے پاس پلاٹ بھی نہیں ہوتے. وہ ہم سے سجیشن مانگتے ہیں کہ ہمیں ایڈوائز کریں کہ ہم پلاٹ پرانے ایریے میں لینا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل فیصل ٹاؤن میں یا بیریا میں یا سم تھنگ لائک. تو آپ ہمارے ساتھ سائٹ وزٹ کریں کہ یہ لوکیشن وائز ٹھیک ہے, یا اس کو ہم ریٹ وائز ٹھیک ہے, یا اس کی فلنگ تو نہیں ہے, یا اس کا کنٹور کیسا ہے. کل کو ہمارا کا ڈیمو نہیں ہوگا, جیسے آپ نے, میں کسی کو بیڈ نیم نہیں دینا چاہتا, لیکن آئی ہیو مینی ایکسپیرینس کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے ڈفرینٹ سائٹیز کے اندر, کسی کا سنا ہے کہ جی گھر سے نیچے فلڈ آیا اور پانی اس نے نیچے سے گیپ بنا دیا, کسی کا ڈیمیج ہو گیا. اور اسپیشلی ایک میں واقعہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ E11 کے اندر ایک گھر تھا جو آج سے 2 سال پہلے جب فلڈ ہوا مارکل آئل سے ہیوی رین ہوئی, تو وہ پانی ان کی بیسمنٹ میں چلا گیا تھا, شاید آپ کے علم میں بھی ہو, اور اس کے اندر کیجوٹی ہوئی ایک خاتون کی اور ایک بچے کی. دے ور سلیپنگ ان دا بیسمنٹ, اور بیسمنٹ ایٹ ونس فل ہو گئی. تو بیسیکلی وہ نالے کے بالکل ان سائڈ نالے کا گھر بنا ہوا تھا, اور نالے کو نیرو کر دیا گیا, کلوز کر دیا, کم چھوٹا کر دیا گیا. اس وجہ سے وہ پانی گھر کے اندر گھسا اور وہ سارے نقصان ہوا. اب دیکھیں ایک چھوٹی سی غلطی سے ایک انسان 2 انسانوں کی جانیں چلی گئی, اور ینگ لوگ تھے, اور انفارچونیٹلی وہ میرے ریلیٹیو بھی تھے. تو اس لیے مجھے بہت زیادہ اس کی سیاست فیلنگ ہے. تو باجوہ صاحب اس طرح کی چیزیں تو آپ نے بڑی نامی گرامی سوسائٹیز میں بھی ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں کہ جو ہے وہ بناتے ہیں تو وہ سوائل اس کی صحیح نہیں ہوتی, یا ان میں اس طرح کے پرابلمز آ جاتے ہیں جو بعد میں ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. دیکھیے اس میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میں نام نہیں لے سکتا, کسی کا بھی نام لینا چاہتا ہوں. تو اب یہ چیزیں تو وہی بندہ آپ کو ایڈوائز کر سکتا, آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں جس کا اس کے اندر ایکسپیرینس ہے. عام لے مین بندہ تو اس کو جج نہیں کر سکتا, یہ چیک نہیں کر سکتا. لیکن اگر کسی نے اس قسم کی کسی برانڈ میں کسی اچھے نامی گرامی سوسائٹی میں اگر لے لیا ہے پلاٹ, اور اس قسم آپ سے مشورہ کرتا ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, تو اس کے کچھ فکس کرنے کا ہے میکینزم؟ دیکھیے میں نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کی جو افورڈیبلٹی ہے اس سے آپ سے پلاٹ لے گا, پھر اس کو جو لوکیشن سوٹ کرتی ہے اپنی جاب کے لحاظ سے, بزنس کے لحاظ سے وہ چوز کرے گا, وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. لیکن اس سائٹ کی یا اس پلاٹ کی فزیکل انسپیکشن کرنا, پھر اس کی سائٹ انویسٹیگیشن کرنا, اس کی بیئرنگ کیپیسٹی کتنی ہے, اس کا ڈیزائن کروانا, سب کچھ یہ میری ذمہ داری ہے, اور مطلب کہ ہر لحاظ سے ٹھیک ہے.
وہ آپ تاکہ اس کو پہلے ہی بتا دیں کہ اس کی کیا فیزیبلٹیز بن سکتی ہیں جی کنسٹرکشن اس کے اندر فیزیبلٹی کیا ہے اور اس کا ڈیزائن کیا ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نارمل ہمارے ایک بڑا کلچر ہے کیا کہہ لیں کہ ہم نارمل کسی آرکیٹیکٹ اچھے کو یا اسٹرکچر انجینئر اچھے کو ہائر نہیں کرتے. ہم ایک ڈاٹس مین سے ایک چھوٹا سا گھر بنانا ہم اس کو ہائر کر لیتے ہیں. ڈاٹس مین ہمیں لائنیں لگا کے اس کے کمرے وغیرہ بنا کے دے دیتا ہے اور پھر ہم لوکل جو ٹھیکیدار سسٹم چلتا ہے اور اس کو وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں نے 10 گھر بنائے ہیں اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ڈیزائن پراپر نہیں کرواتے, اس وجہ سے پھر بعد میں نقصانات ہوتے ہیں. اسی سے میں یہ سوال بھی میں بولوں گی کہ جو عام ٹھیکیدار جو لوگ کانٹریکٹر کسی کو دے دیتے ہیں اپنے گھر بنانے کا کانٹریکٹ وغیرہ, اور وہ نہ تو اتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے اس فیلڈ کے اندر, کنسٹرکشن کی فیلڈ کے اندر, صرف وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ جو ہے وہ پروجیکٹ لے لیتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بعد میں وہاں سے کیا مسائل لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں؟ دیکھو اس کے اندر بہت سارے ٹیکنیکل مسائل ہیں کہ جو بہت بڑی چیز تو نہیں ہے, کاسٹ وائز تو فیکٹ اس میں بلڈنگ کے اندر نہیں کرتا, بٹ اچھا لیک آف نالج لوگ بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کے اندر وہ فار ایور آپ کے لیے گھر کے رہنے والوں کے لیے پریشانی اور عذاب بنا رہتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو اس میں 2-3 چیزیں بتاتا ہوں. جو بیسک چیز ہے, ہمارا ایک ڈیمپ پروف کورس ہوتا ہے جس کے اوپر ہم فلورنگ جس لیول پہ کرتے ہیں. جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں فلور لیول ہمارا اس کے پاس, ٹھیک ہے, اور اکثر آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ فلور لیول سے 6-8 انچ تک آپ کی جو پلاسٹر ہوتا ہے یا ڈسٹمپر کیا ہوتا ہے وہ چپڈ آف ہو چکا تھا. کبھی کسی نے اس کو یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کیوں, اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو کیمیکل نیچے لگائیں پھر رنگ کریں, پھر کیمیکل لگائیں 2 سال بعد پھر رنگ کریں. تو اس چیز کو روکنے کے لیے یا اس کو کور کرنے کے لیے ایک سمپل سی چیز ہے کہ ہمارے پاس لوگ نارمل بچمن لگا دیتے ہیں اور وہ پراپر بیس نہیں ہوتی, اس کے اندر وائرز ہوتے ہیں. بیسیکلی لوگ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کنکریٹ جو ہے نا وہ واٹر پروف ہے. کنکریٹ جو ہوتی ہے ہمیشہ کبھی واٹر پروف نہیں ہوتی, وہ پورس ہوتی ہے, اس کے اندر وائرز ہوتے ہیں. اور بریک ورک پانی جب نیچے سب سائل واٹر سے سو کرتا ہے تو وہ اوپر ٹریول کرتا ہے آہستہ آہستہ. تو جب ہم ڈیمپ پروف کورس ڈالتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں DPC, تو اس کے اوپر آپ ایک میمبرین بچومینیس لیئرز ہوتی ہے 2 to 3 mm, ہم وہ پیسٹ کر دیتے ہیں. اس کے اوپر سے آپ پانی کا کسی چیز کا بھی سب سائل واٹر کا یا کسی بھی چیز کا نمی کا اوپر ٹریول کرنا فنش ہو گیا 100%, بیکاز آپ کے اٹ از یوزڈ ایز اے واٹر بیریئر. ٹھیک ہے. اور یہ نمی اور یہ جو آ جاتی سیپیج وغیرہ اس سے محفوظ رہتے ہیں, وہ محفوظ رہ جائے گا فار ایور. اور چھوٹی سی آئٹم ہے, چھوٹی سی چیز ہے جس کو لوگ کنسیڈر نہیں کرتے. جس ہم نے کہا نا ٹھیکیدار یا مستری ان کو اویئرنیس نہیں ہے, پلس وہ اس پہ ان کو علم ہی نہیں بیچاروں کو, تو آپ کیا سے ایکسپیکٹ کریں گے. تو باجوہ صاحب یہ جو خاص کر اسلام آباد اور راولپنڈی ٹوئن سٹیز میں تو بارشیں بھی بہت ہوتی ہیں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اچھے لگژری گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر بھی پانی آنا اور یہ سب چیزیں, روف سسٹم بھی اتنا مطلب ٹیکنیکلی سالڈ نہیں ہوتا. بس دیکھیں وہی ہے کہ ہم نے کبھی بیسیکلی دیکھا, اگر میں ڈیزائن کی طرف جاؤں تو جس ایریا میں آپ گھر بنا رہے ہیں وہاں پہ آپ نے ایوریج آپ کی رین فال کتنی ہے ایوریج وہ بھی لینی ہے میکسیمم موسٹلی یہاں سے. اور پھر اسپیشل مونسون میں کتنی ہوتی ہے میکسیمم, آپ نے پیچھے 5-10 سال کا ریکارڈ کارڈ لینا ان سے, پھر اس حساب سے چیزوں کو ڈیزائن کرنا ہے, جو اس کی لوکیشن دیکھنی ہے کہ یہاں اتنی مونسون ہوتی ہے. ڈرینیج سسٹم اس کے اندر, گھر کے اندر ڈرینیج سسٹم پراپر ہونا چاہیے. جو آپ کی باؤنڈری ہے اس کے اندر بھی بارش آ رہی ہے تو اس کو آپ نے کیسے ڈرین کرنا ہے باہر, تاکہ وہ نیچرل جو ہے گریوٹی کے ساتھ پانی نکلے. اور ہمارے یہاں بیسمنٹ جو بنتی ہیں اس کے اندر یہ کبھی نہیں خیال کیا جاتا کہ اس کو ہم نیچرل کنٹور کے ذریعے یا انڈر گریوٹی کے ذریعے اس پانی کو ڈسپوز آف کریں. وہاں نارمل ہم ایک بنا دیتے ہیں, سوکل ویل کہہ لیں یا سم تھنگ ایک عہدی سی کہہ لیں, بنا دیں, اس کے اوپر سبمرسیبل ایک پمپ لگا دیتے ہیں کہ جی واٹر لیول اس لیول پہ آئے گا اور خود ہی پمپ چلے گا اور پمپ جو پانی باہر ڈسپوز آف کر دے گا, دیٹس آل. اب دیکھیں پمپ مشین ہے, وہ کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے. اور جب آپ رات کو سوئے ہوئے اور ہیوی اسپیل آ گیا بارش کا, تو دین آپ کیا کریں گے؟ اگر مشین خراب ہو گئی تو آپ کی تو بیسمنٹ فلڈڈ ہو گئی. انڈرسٹوڈ ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہر جگہ پہ بیسمنٹ بنانا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. بیسمنٹ کے لیے لوکیشن آپ کو جگہ پلاٹ سلیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ بیسمنٹ والا پلاٹ ہے بھی کہ نہیں. اچھا, یہ بھی آپ سجیسٹ کرتے ہیں جی کہ یہ بیسمنٹ والا ہے یا نہیں. اگر بیسمنٹ بن سکتی ہے تو ہم اس کو ایڈوائز کرتے ہیں, ادروائز بیسمنٹ ایڈوائز نہیں کرتے. اور ہمارے یہاں یہ بھی تھوڑا سا ہے کہ ہم کنکریٹ کو پورا سمجھتے ہوئے اس کا آؤٹر ٹریٹمنٹ نہیں کرتے بیسمنٹ کا, اور پھر اس کے بعد وہ باہر سے جو واٹر سب سائل واٹر ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ پینٹریٹ کرتا ہے اندر, اور اندر ہم دیکھو گا ہیومنٹی اور اندر
بندہ جا ہی نہیں سکتا, اس کی کراس وینٹیلیشن نہیں ہوتی اور اسمیل ہوتی ہے بہت زیادہ. جی میں نے امریکہ بھی دیکھا ہے, میں گیا ہوں 3-4 دفعہ, تو وہاں تو بیسمنٹ بھی ہوتی ہیں, ہر گھر میں ہوتی ہیں آلموسٹ, لیکن کبھی اس طرح کا فیلنگ نہیں آتی کیونکہ ان کے اوپر بیسمنٹس ہوتی ہیں, وہ ڈیزائن ایسے کرتے ہیں کہ بیسمنٹ کے جہاں آپ کی اوپر بیسمنٹ آئے گی, وینٹیلیشن ہوگی, ساری چیزیں ہوں گی. تو ہمارے یہاں چونکہ پوائنٹ کے اوپر ابھی تک اتنا فوکس نہیں کیا جا رہا ہے انجینئرنگ میں, اس وجہ سے پرابلم ہے, لیکن آئی ٹرائی ٹو مائی بیسٹ کہ یہ چیزیں بہتر کی طرف چلی جائے. نہیں, اس میں تو بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, کیونکہ اچھے گھروں میں خود میں جہاں رہتی ہوں وہاں بیسمنٹ میں جو ہے یہ ایشو ہے, اسمیل ہوتی ہے, اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو پانی بھی آ جاتا ہے, وہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پانی ہے, ہمیں جو ہے نا وہ وائپرز لگانے پڑ جاتے ہیں. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں کمپنی کے اوپر, اسمارٹ کنسٹرکشن اینڈ ریئل اسٹیٹ کے اوپر. اس کے اب تک کے جو کامیاب پروجیکٹس ہیں وہ کون سے ہیں؟ دیکھیے اس میں جو ڈلیور آپ لوگوں نے کامیابی سے ڈلیور کیے ہیں وہ تو میں نے بہت سارے 200 باب کے گھر بنائے اسٹل اس پنڈی اسلام آباد کے اندر, ٹھیک ہے جی, اپنے گھر بھی بنائے, اپنا رہنے کے لیے جو گھر بنایا وہ بھی اپنا بنایا. بٹ جو ہم نے اسمارٹ ہب کے اوپر جو کام کیا جیسے فرم کے ساتھ جو ریلیٹڈ پروجیکٹ جی جو آپ کے کلائنٹس کو کامیابی سے ڈلیور کیے, جی وہ ایک تو ہمارا اسمارٹ 100 ہے فیصل ٹاؤن میں, کہ جو اسمارٹ ہاؤس ہے ٹوٹلی, اس کے اندر ساری چیزیں, بہت ساری چیزیں, اس کے فیچر میں کروانے لگوں تو شاید مجھے کافی ٹائم لگ جائے. تو کافی سارے لوگوں نے وزٹ بھی کیا اور اپریشیٹ بھی کیا, اور اسی کے اوپر لوگ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کر رہے ہیں کہ جب آپ ہمیں سملر چیزیں بنا کے دیں. اچھا, میں نے آپ کی پروفائل میں دیکھا ہے کہ اسمارٹ 100 بھی ہے, اسمارٹ 14 بھی ہے, اور اسمارٹ 944 بھی ہے. یہ آپ لوگوں نے اتنے یونیک نیم کیوں رکھے ہیں, اس کے پیچھے کیا تھیوری ہے؟ دیکھیں ہم نے یونیک نیم نہیں رکھے. اچھا, کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی جیسے بلیسنگ ہوتی ہیں انسان کو, جس کو ہم لک کہتے ہیں. تو لکیلی یہ ساری چیزیں مطلب کہ یہ پلاٹس نمبر تھے, یہ پلاٹس نمبر. اچھا ٹھیک ہے. تو اسمارٹ 100 کے بعد ہم نے پھر 944 فیصل ٹاؤن میں بنایا. اوکے, تو وہ جب تیار ہوا تو وہ بھی ود ان ڈیز ہی بک گیا. ابھی ہم اسمارٹ 14 کر رہے ہیں ریور گارڈن میں. تو آگے ایک اور 2 پروجیکٹ ہیں جو ہمارے اسلام آباد CDA کے ہیں, وہ بھی میں نے کل ہی میرا جو آرکیٹیکٹ ہے اس کو میں نے ہینڈ اوور کیے ہیں فار ڈیزائننگ, اور اس کے لیے آگے فردر تاکہ میں کلائنٹ سے اس کو اپروو کرا کے پھر آپ کو فردر اسٹرکچر کے لیے دے دوں. اچھا, یہ اسمارٹ جو فیچرز ہیں یہ آپ آرڈینری ہم کنسٹرکشن میں نہیں دیکھتے. کوئی خود سے اپنے گھر میں یہ سارے فیچر انسٹال کرنا چاہے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ لوگ خود کر کے دے رہے ہیں. پاکستان میں اس کا رجحان کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اس کے لیے ویلکمنگ ہیں, یا ان کو اتنی اویئرنیس ہے کہ یہ مطلب آٹومیٹک لاکس اور یہ سینسر موشن لائٹس وغیرہ ان کو یوز کر سکیں گے؟ کہ میں اس کی ایک آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اوکے, ہم نے ساری بار مینول گاڑیاں چلائی ہیں فرام اسٹارٹ میں, ٹھیک ہے. اب سمجھتے ہیں ہم مینول گاڑی میں بڑی پاور ہوتی ہے, اپنی مرضی سے ہم گیئر لگا لیتے ہیں, پھر اس کو ریس دیتے ہیں, اور پھر وہ موو کرتی ہے, اور اپنی مرضی سے اس کا ہم دے دیتے ہیں جس طرح سے ایکسیلیٹ کر سکتے ہیں. بٹ جب سے آٹومیٹک آ گئی ہے, کیا ابھی مینول کو پسند کرتے چلانے کا آپ, یا یہ لوگ بیٹھے ہوئے ان میں سے کوئی مجھے بتا دے. میں تو مینول چلا ہی نہیں سکتی. میں کروں گا, آپ مینول چلانا پسند کریں گے؟ نہیں, آف کورس آٹومیٹک نے زندگی آسان کر دی, ڈرائیونگ آسان کر دی, کمفرٹس کر دی آپ کی لائف میں, ٹھیک ہے نا. تو انسان بے شک کمفرٹ سے کرب جاتا ہے جب بھی ہوگا, جب سے انسان چل رہا ہے بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کمفرٹ زون کے اندر آہستہ آہستہ ہمیں جانا پڑے گا. آج اسمارٹ ہاؤس کی پاکستان کے اندر شاید اتنی انٹروڈکشن نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کی شاید افورڈیبلٹی نہیں ہے. آئی تھنک کہ افورڈیبلٹی تو ہے, بٹ ان کو اویئرنیس نہیں ہے, ان کو ایگزیکیوشن کا اندازہ نہیں یہ چیز کیا ہے. کیونکہ ہمارا اسمارٹ ڈاٹا بڑے سینئر لوگوں نے دیکھا جو پاکستان میں پڑھے لکھے لوگ تھے, جس میں CSP افسر بھی تھے اور بھی تھے, ٹھیک ہے. تو ان کو بھی یہ دیکھ کے بڑا اسٹرینج کہ یار یہ آپ نے کیسے اس کو مینج کیا, اور یہ کہاں سے چیزیں امپورٹ کی. اچھا, یہی باجو صاحب ایک چیز میں یہ بھی ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ جب اسمارٹ فیچرس کی یا اسمارٹ کنسٹرکشن کی بات آتی ہے تو ڈیفینیٹلی لوگوں کے ذہن میں اس کا کاسٹ بھی آتا ہوگا کہ شاید اس کو زیادہ کاسٹ وہ لگتا ہوگا. تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں کاسٹ فیکٹر کا فرق تو ضرور پڑے گا نیچرلی, ٹھیک ہے نا, بٹ کتنا پڑے گا؟ اتنا نہیں ہے. آپ پروجیکٹ کا میکسیمم آپ 10% لگا لیں, انکریز ہو جائے گا, 15% ہو جائے گا. اچھا, لیکن 10-15% کے اندر آپ کو جو فیسلٹیز مل رہی ہیں, جو کمفرٹ لیول مل رہا ہے, اس کا کمپیئر کریں نا مینول, اور وہی بات آ جاتی ہے آٹومیٹک جو گاڑی ہے آج کل, اس کا کتنا فرق ہے.
ہاں وہ جو بعد میں آپ ٹرانسمیشن کا کو فرق ہے. ہیسلز ہوں گی اس سے جان چھوٹ جائے گی. جی آپ کی جان چھوٹ جائے گی. پھر نارمل دیکھیں ہمارے گھروں میں ہوتا کیا کہ ہم جو گھر بناتے ہیں, جو بھی گھر ہو کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے, بات ہو رہی ہے اسمارٹ ہاؤس کی. اسمارٹ ہاؤس کی. جی تو آپ دیکھیں ہر تالے کی لاک کی چابی ہوگی 3 ہر بیڈ روم کی, ایکسٹرنل لاک ڈورز کی, سب ہاں کچھ وہ رکھنی پڑتی ہیں, ٹھیک گم ہے. ہو جائے تو آپ آفٹر 6 months مجھے آپ اپنے بیڈ روم کی چابی ڈھونڈ دیں. اف یو آر ناٹ یوز ٹو لاک اٹ, ٹھیک ہے, آپ کو گھر کی چابی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, ہر گھر میں یہی پرابلم ہے. جب کہیں جانا آتا ہے تو چابیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس چیز سے جان چھڑانی چاہیے. جب آپ کے پاس اسمارٹ فون آ گئے, پہلے نہیں تھا نا, مینول تھے آئے, تو مینول سے کام چلتا تھا. جب اسمارٹ فون آ گیا تو اسمارٹ فون کے بغیر کا گزارا ہے نہیں, بالکل. اب کال تو اس پہ بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح ہی ان فیوچر میں ود ان 2 or 3 years آئی تھنک کہ اسمارٹ ہاؤس کے علاوہ لوگوں کو جب یوز ٹو ہو جائیں گے چیزیں, یا ان کو پتہ چلے گا اس کی افادیت کیا ہے, اس کے فائدے کتنے ہیں, کہ آپ نے کی لیس ہاؤس ہے, اپنے موبائل سے اپنا گھر لاک کر دیا, اپنا بیڈ روم لاک کر دیا, اپنا ڈور لاک کر دیا, مین گیٹ لاک کر لیا, اسی سے آپ نے کھول کے کسی گھر میں ڈسٹرب نہیں کیا, آپ نے باہر سے اپنا گیٹ کھولا اور گاڑی پارک کی اور ساتھ ہی آپ نے لاک کر دیا. سیکیورٹی بھی ہے اور ایز بھی ہے کہ آپ بھی ہے. اچھا اب یہ اس طرف آتے ہیں کہ اب پاکستان میں جو ایک سوسائٹیوں کا ٹرینڈ چل نکلا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے پروز کیا ہیں, اس کے کونس کیا ہیں؟ دیکھیں جی, سوسائٹیوں کا ٹرینڈ کوئی پاکستان میں نیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اوور دی ورلڈ ہے. اب دبئی چلے جائیں تو دبئی میں کیا ہو رہا ہے, دبئی میں تو یہ بن رہے ہیں, ویلاز بن رہے ہیں, سمندر کے اندر ویلاز بن رہے ہیں. امریکہ میں نے دیکھا وہاں بھی جو سوسائٹی ابھی ڈیولپ ہوتی ہے, اسٹارٹ ہوتی ہے, اور اس کے بعد نیکسٹ ایئر جائیں تو وہاں پہ سارے مال سب کچھ بنے ہوتے ہیں. چونکہ انسان جو بڑھ رہے ہیں, آپ کو کمپٹیشن بھی زیادہ چاہیے, اسی حساب سے سوسائٹیاں بنے گی تو کمپٹیشن بنے گی. ٹھیک ہے نہیں, پھر سوسائٹیوں کے اندر آپ کو ایک اچھی انوائرمنٹ ملتی ہے, لائف اسٹائل ملتا ہے, آپ کو اچھے ماحول ملتا ہے, آپ کو وہاں پہ اچھی چیزیں ملتی ہیں جو اگر کوئی اچھا ڈیولپ کرے تو. لیکن باجوہ صاحب یہ بھی تو ساتھ میں ہوتا ہے کہ جو ایک نیچرل لینڈسکیپ ہے وہ بھی اس سے افیکٹ ہوتا ہے. ہماری گرین ایریاز یا پانی والی جگہیں, وہ ان کو بھی لوگ وہ کر کے جو ہے وہ بلڈنگیں بنا دیتے ہیں. دیکھیں اس میں گزارش ہے کہ آپ کتنے گھر بنا لیں گے, کتنی سوسائٹیاں بنا لیں گے. پاکستان کے اندر سو مچ لینڈ ہے جو ابھی بھی فارغ بالکل خالی پڑی ہوئی ہے, جس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. نیچرل گروتھ ہو جاتی ہے جو بھی ہوتی ہے. اب وائناڈ کے گورنمنٹ یا کوئی لیول کے اوپر اس کو پلانٹیشن کی جائے. میں نے امریکہ میں دیکھا وہاں تو کوئی جگہ خالی نہیں ہے, اور نہ وہ نیچرل گروتھ ہے کہ جی ایسے درخت اگ گئے اور خود بڑے ہو گئے. انہیں پراپر پلان کیا ہے, وہاں پر انہوں نے پلانٹیشن کی ہے, جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے شجر کاری میں, انہوں نے پودے لگائے اور اس کو انہوں نے پراپر واٹرنگ کیا, ڈیولپ کیا. وہ ساری گرینری ہے, وہ سڑیوں کے اندر بھی گرینری کھڑی ہوتی ہے, ہر گھر میں ہوتی ہے. باقی بھی جنگل ہے بھائی. یہ میں نے امریکہ ٹریول کیا تو نیچے جنگل نظر آتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے ہمارے ملک میں یہ نظام ہے کہ کہاں پہ سوسائٹی بننی چاہیے اور کچھ اس طرح کی پلاننگ دیکھتے ہیں آپ؟ دیٹ از گڈ کوسچن فار می اسپیشلی. سوسائٹی کا بیسیکلی وہاں بنانی چاہیے کہ جو ایک ایگریکلچر, جو ایک لینڈ ہے جو کہ ایگریکلچر کو چیز پروڈیوس نہیں کر رہی, جس کے اندر ہمیں ایگریکلچر کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, جس میں کراپس نہیں ہے, اس طرح کی مین پروڈکٹ نہیں ہے. جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو نان یوزیبل لینڈ ہے اس کے اوپر سوسائٹی بنائے, گورنمنٹ یا کوئی بھی بائی کر کے, یا کوئی بھی بندہ جو بھی ہے, گورنمنٹ اس کو کنٹرول کرے بیسیکلی, کہ جو یوزیبل لینڈ نہیں ہے ایگریکلچر کے لیے کوشش اس پہ کریں کہ میکسیمم اس پہ سوسائٹیاں جائیں. صحیح. تو باقی پھر پاکستان ہے, یو نو ویری ویل. تو پاکستان میں جو کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا فیوچر دیکھتے ہیں اس کا, اور کیسے یہ مطلب ایک رول پلے کر سکتے پاکستان کی اکانومی میں؟ دیکھیں اس کے اندر میرے نزدیک تو یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, میں اب اس کی شاید میں زیادہ ہی ایگزامپل آپ کو مثال دے دوں, لیکن بٹ اتنی ڈیولپ نہیں ہے جیسے باہر ہائی رائز اور جی آپ ایف جاتے ہیں, سپر جس کو لوگ کہتے ہیں, جناب سپر کہتے ہیں, میری ذاتی آبزرویشن ہے, وہاں ڈبل سٹوری سارے کمرشل پلازے ہیں, نیچے دکان ہے, اوپر فلیٹ بنا ہوا ہے یا سم تھنگ لائک اوپر رہ رہے ہیں. اتنی مہنگی جگہ, اتنی اچھی جگہ ضائع ہو رہی ہے. وائی ناٹ اٹ شوڈ بی گو ٹو دا ملٹی اسٹوریز کمرشل جو جس طرح باہر پلازے بنتے ہیں, اچھی صاف ستھری ایک پراپر پلان کر کے اسی کو, تو اس کو وہ کرنا چاہیے. نہ کہ آپ بلو ایریا ہمارا اتنا مہنگا ہے, اس کے سامنے دیکھیں ملٹی اسٹوری پلازے بن رہے ہیں اور وہ ڈبل اسٹوری بنا کے 3 اسٹوریز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جگہ ضائع ہے. تو آپ
وائناڈ کے اوپر 7 اسٹوری 18 اسٹوری جس طرح دنیا میں جا رہے ہیں, اب وہ کمرشل کھڑے کریں پلازے جس کے اندر لوگ بھی اکاموڈیٹ ہوں اور اس کی پراپر جگہ کی یوٹیلائزیشن ہو جائے, بجائے کہ آپ اور لینڈ کور کرتے جائیں. اور لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ان کو اس چیز کی ریئلائزیشن یہ تو آئی تھنک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو دیکھیے سوچنا, میری ذاتی رائے ہے. کراچی میں تو اس چیز کی اب ضرورت ہے کہ ان کو ہائی رائز ہی کرنا ہے, جگہ بچی نہیں ہے. کنسٹرکشن کے اندر, میں کنسٹرکشن کے اندر ہی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ انویسٹمنٹ کی کیا ایونیوز ہیں, کہاں کہاں انویسٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اوپر کے ایسٹ کتنے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کا بجٹ جو اجازت دیتا ہے وہی کریں گے. اگر بجٹ آپ کا زیادہ ہے تو آپ بڑا گاڑی بنا سکتے ہیں. ایکسپرٹیز ہماری ہے, گارنٹی ہماری ہے, جو بھی ہے اس کا ایگزیکیوشن کرانے میں, ہر چیز کرنے میں, سیل کرنے میں, ہر چیز کی گارنٹی ہماری ہے. بٹ دے آر سلیپنگ پارٹنر. اوکے, جہاں آپ نے گارنٹی کی بات کی وہاں پہ آپ کو بھی پتہ ہے اور میں بھی جانتی ہوں کہ ہائی رائز اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو اسکیم ہے انویسٹمنٹ کے نام پر, وہ بھی آپ کو پتہ ہوگا. وہ کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ آپ کا ٹیک کیا ہے؟ دیکھیے ایک تو آپ کا ٹرسٹ وردی لیول ہونا چاہیے. میں ہمیشہ زندگی کہتا ہوں کہ آپ ایسی پرسنالٹی ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کی بات کے اوپر ٹرسٹ کریں. اگر آپ کی بات کے اوپر ٹرسٹ لوگ نہیں کرتے تو ایک دفعہ لوگ آپ کو ملیں گے, دوبارہ تو بھی آپ کو دیکھیں گے بھی نہیں. جو ایک انسانی ورڈ بھی ہے, مسلم بھی ہونا چاہیے اور ویسے بھی ٹھیک. دوسرا کے بعد شرعی طور پہ کہ آپ اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں لے آئیں, آپ اس کو کہیں ڈاکومنٹیشن کے اندر لے آئیں. دیکھیں امریکہ کے اندر بھی کوئی بندہ سول پروپرائٹر بہت نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں, وہ سارے جیبی ہوتے ہیں, دوسرے میں ان کے شیئر ہولڈر ہوتے ہیں. آپ شیئر ان کو تقسیم کر دیتے ہیں, وہ شیئر ہولڈر ہے اس پہ, اس پروجیکٹ کے اندر جو شیئر آئے گا وہ سب کو مل جائے گا. کوئی ایز اے پرسنل تو وہ ہے نہیں ہے کہ پرسنل اکاؤنٹ یا پرسنل چیزیں تو اس میں نہیں ہونی چاہیے میرے خیال سے. اچھا, اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی لاسٹ میں کہ آپ کا جو اتنا واسٹ ایکسپیرینس ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے, اس میں آپ نے کیا چیلنجز فیس کیے اور آپ نے ان کو کیسے اوور کم کیا کہ آج آپ اپنی ایک جو پرائیویٹ کمپنی ہے اس کے فاؤنڈر ہیں؟ دیکھیں میری سروس کے اندر اسپیشلی میں کنسٹرکشن کے حوالے سے میں آپ کو عرض کروں گا کہ بہت سارے چیلنجز آئے. اب میں شاید آپ کو اس چیلنجز کا کاؤنٹ تو نہ کرا سکوں یا شاید میں نام بنا سکوں لینا, تو بلکہ بڑے سینئر لیول سے بھی اپریسیشن ملی. اچھا, ٹھیک ہے. تو بیکاز آپ کے آئی ایم آنسٹ مائی پروفیشن اینڈ جب وین آئی آن دی جاب آئی ڈیوٹیڈ فار دیٹ جاب. ٹھیک ہے. تو جب ڈیوٹیڈ ہوتے ہیں آپ جاب کے لیے اپنے پروفیشن کے اوپر تو اس کا رزلٹ بھی اچھا ہی نکلتا ہے. ٹھیک. تو میں نے کہا جب میں نے گورنمنٹ کے لیے اتنا کام کیا ہے, ڈے اینڈ نائٹ کام کیا ہے, اور میں نے ان کو ایک اچھا ڈیوٹیڈ ہو کے اور ایک اچھی بلکہ ان کو پروڈیوس کی ہیں چیزیں, تو وائی ناٹ میں اپنے لیے خود کیوں نہیں کر سکتا. صحیح. تو میں نے کہا میں نے خود کرنا چاہیے. تو یہ میرا مین فوکس تھا کہ میں نے گورنمنٹ جب ڈلیور کیا ہے, سروسز ان کو دی ہیں, میری پے تھی, پیکیج مجھے دیا, تو میں اب ریٹائر ہو کے اس کو مجھے خود اس چیز کو خود بھی ڈلیور کرنا چاہیے. تو جو یوتھ اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہے اس کو آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ آپ کی طرف سے جو پیس آف ایڈوائز ہے وہ کیا ہوگا کہ ان میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ اس فیلڈ میں جو ہے وہ ایکسل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو فیلڈ ہے ہمارے والا یہ ہے تو واسٹ, لیکن انفارچونیٹلی میں ایک چیز عرض کروں گا کہ آج کل جنریشن جو ہے نا وہ کمفرٹ کی بہت یوز ٹو ہے, اور یہ سول ورک جو ہوتا ہے ایگزیکیوشن ہوتی ہے یہ ٹف جاب ہے. اسی لیے تو وہ انجینئرنگ وغیرہ میں ڈگریاں لیتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, بس وہ دفتر بیٹھنا پسند کرتے ہیں اسی میں. وہ سائڈ پہ جانا ان کے لیے بڑا مشکل نظر آتا ہے, کو پہاڑ نظر آتا ہے. ہاں, خاص کر انٹرپرینور بننا یا اپنا کوئی انیشیٹو لینا, جیسے کہ آپ نے لیا اسمارٹ ہب کنسٹرکشن اینڈ ریئل اسٹیٹ کا, وہ لینا, اس کا رسک لینے تو بہت کم لوگ اس طرف جاتے ہیں. ایک رسک ہے, دوسرا ان کا اپنے پروجیکٹ کے اوپر اپنی پرسنٹ کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے کہ وی کین ایگزیکیوٹ, یا ہم اس کو کر سکتے ہیں یا ہمیں کرنا چاہیے. بیسیکلی تو آپ کا اپنے پرسنالٹی کے اوپر اپنے پروفیشن کے لحاظ سے اس کا کانفیڈنس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس لحاظ سے لوگوں میں پاکستان میں تھوڑے سے انوائرمنٹ بھی ایسی ہے اور کچھ ہمارا سلسلہ بھی ایسا ہی ہے کہ لوگ زیادہ رسک نہیں لیتے, لیکن جو لیتے ہیں ماشاء اللہ میں نے دیکھا کہ دے ہیو گروم ویری 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 ویل. میرے دوست صاحب ہیں جنہوں نے 10 سال پہلے کا یہ کنسٹرکشن کا بزنس شروع کیا, اینڈ دے آر ویری ویل اسٹیبلشڈ. مطلب آپ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ رسک لینا چاہیے؟ رسک بھی لینا چاہیے اور اس فیلڈ کے اندر آنا چاہیے. رسک میں تو بات ہی کوئی نہیں نا. دیکھیں میم, آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے, آپ کی پروفیشنل اسکل ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, تو آپ اس میں تھوڑی سی آپ کو فیلڈ کا کام کرنا پڑے گا نا. تو کیا فیلڈ میں ساری چیزیں لوگ کام نہیں کرتے رہے,
اب جو فیلڈ سے ڈرے گا تو وہ پھر کیا کرے گا. ہاں اگر آپ کی اسکل ہے تو آپ کو اس پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. کنفیڈنس اور آپ ایگزیکیوشن کریں پھر پروجیکٹ کی کوئی ایشو نہیں ہے. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. تھینک یو ویری مچ.